लौंग का दाना लेकर दम करके अपने पर्स में रख दो। ईद तक 1 करोड़ भी चाहिए तो आपके पर्स में आ जाएगा। आज 24 रमजान आखिरी हफ्ते का दिन, इस हफ्ते को हफ्तातुल विदा भी कहते हैं, यानी ये माह रमजान का आखिरी हफ्ता है और रात आने वाली ये ताक रात है। इसलिए आपने इस अमल को इस तरतीब के साथ करना है। ये लौंग अमूमी तौर पे हमारे घर में मौजूद होता है क्योंकि ये एक ऐसा राज है, ये एक ऐसा मौका है कि जब तक ये लौंग आपके पर्स में रहेगा, आपके घर में रहेगा, तब तक ना आपके घर से पैसा खत्म होगा, ना आपकी जेब से पैसा खत्म होगा। और अगर चाहते हैं कि माह रमजान के इस आखिरी अशरे के इस आखिरी हफ्ते का हमें ये तमाम रहमतें मिल जाएं, इसकी तमाम बरकतें मिल जाएं, तो फिर आज ही जल्दी से लौंग तलाश कर लो। और लौंग आपने साबित लेना है, टूटा हुआ नहीं लेना, ना ही आपने पुराना लेना है। कुछ लौंग लें, 2-4, उसमें से एक साफ जो लौंग हो उसको लैदा कर लें। अब उसके ऊपर क्या चीज़ें पढ़नी है, तरतीब क्या है, तरीका कार क्या है, इस बात को मुकम्मल समझना है ताकि ये सबसे ताकतवर जो अमल है माह रमज़ान के इस आखिरी हफ्ते का, आप इस अमल को करके तमाम बरकतें हासिल कर लें। बहुत सारे दोस्त ये शिकवा कर रहे थे, हमें दौलत का कोई ऐसा एक अमल बता दिया जाए जिसके बाद दौलत की परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और हमें किसी और अमल की ज़रूरत और हाजत बाकी ना रहे। तो मैंने कहा वो अमल जो एक राज था सीने का, जो अल्लाह वालों से मिला है, वो आपकी खिदमत में पेश कर दूं, क्योंकि इसके बाद दौलत उस बंदे से संभालना मुश्किल हो जाती है। कहते हैं वो बंदा बांटता भी रहे तब भी उसकी दौलत ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये एक अजीम दिन है, ये एक अजीम मुबारक घड़ी है जिसमें इंसान अल्लाह ताला से अपने तमाम मामलात को हल करवा सकता है। जो कुछ मांगता जाएगा उसको मिलता चला जाएगा। अब ये चीज़ जो लौंग मैंने आपको बताया है, इसको आप किसी भी चीज़ के ऊपर रख लें। अब ये एक लौंग लेना है या 2 लेने हैं, ये मैं बात वाज़ेह तौर पे आपको बताना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले समझिएगा कि ये दिन आम दिन नहीं है। ये अजमतों के इतबार से, फजीलतों के इतबार से, रहमतों के इतबार से इस दिन का शायद कोई दूसरा दिन मुकाबला करता हो, क्योंकि हफ्ता तो हर हफ्ते के बाद आता है ना दिन, लेकिन माह रमज़ान का जो आखिरी हफ्ता होता है ये साल में सिर्फ एक बार ही आता है। इसलिए जो आज आ चुका है ये दोबारा पलट कर साल बाद आएगा। इसलिए जो लोग अभी तक माह रमज़ानुल मुबारक को सुस्ती में गुजार रहे हैं, गफलत में गुजार रहे हैं, अभी तक रहमत और अनवार तजल्लियात नहीं हासिल कर पा रहे, आइए उनके पास ये कितना मुबारक टाइम है कि वो इससे जल्दी से इस लौंग वाले अमल को करके अल्लाह ताला की बारगाह से खजाने हासिल कर सकते हैं। अमल का तरीका कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने जब इसको करना है तो बावुज़ू करना है, और किसी भी चीज़ के अंदर, बर्तन के अंदर, किसी कागज़ के ऊपर आप ये 2 लौंग लेंगे और उनको अपने सामने रख लेंगे। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आपका घर भी मालो दौलत से भरा रहे, आपकी जेब भी मालो दौलत से भरी रहे, क्योंकि एक लौंग जब आप घर में रख देंगे तो घर में भी पैसा इस लौंग के जरिए आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बरकत वाला लौंग होगा। इसको माह रमज़ान के आखिरी हफ्ते में आपने दम किया होगा, इसलिए ये दम किया हुआ लौंग जब तक आपके पास है समझ लें आप माला माल हैं। इसलिए इसको आपने गुम नहीं करना। ये मेरी नसीहत पे अमल करके देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने माह रमज़ान में वो अज़मतें रखी हैं, वो रहमतें रखी हैं, वो कबूलियत रखी है। अगर इंसान को पता चल जाए तो हुजूर फरमाते हैं सारी ज़िंदगी, यानी अगर अल्लाह वाले फरमाते हैं अगर इंसान को पता चल जाए तो इंसान सारी ज़िंदगी के लिए ये ख्वाहिश करे कि काश पूरा साल ही रमज़ान का महीना होता। क्योंकि देखें रमज़ान जाने पर हर चीज़ को गम होता है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आखिरी रात होती तो ज़मीन आसमान और फरिश्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मसाइब पर रोते हैं। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह वो कौन सी मुसीबत है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये मुसीबत रमज़ानुल मुबारक का चले जाना है, क्योंकि इसमें दुआएं मकबूल होती हैं, सदक़ात कबूल होते हैं, नेकियों को बढ़ा दिया जाता है, अज़ाब दूर कर दिया जाता है। रमज़ान के जाने से बढ़कर कौन सी मुसीबत हो सकती है? ज़मीन और आसमान हमारी वजह से रोते हैं और हम इस रोने और अफसोस के ज़्यादा हकदार हैं जब हम से ये फजीलतें और करामतें मुनक़ते हो रही होती हैं। अब देखें कैसा ये बरकतों वाला महीना और किस कदर हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ, मसाजिद
مساجد آباد ہو گئی اور ہر مسجد میں رونق ہی رونق نظر آتی ہے، ہر گھر میں خوشی خوشی نظر آتی ہے، افطاری کے ٹائم بھی خوشیاں ہیں، سحری کے ٹائم بھی خوشیاں ہیں، مختلف چیزوں کے ساتھ لوگ افطاری اور سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا ایک سہانا لمحہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب ہمارے پاس صرف چند گھڑیاں گنتی کی باقی ہیں، اس لیے کہ اگلا ہفتہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں نہیں آئے گا، اس لیے آج یہ آخری ہفتہ آ چکا ہے، اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ چند چیزوں کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور رکھ کر اس کے بعد آپ نے مصلی پہ بیٹھ جانا۔ یہ عمل چلتے پھرتے نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے بیٹھ کے ہی کرنا ہے۔ جب عمل شروع کرنا ہے تو پھر عمل ختم ہونے تک آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا جب تک یہ لونگ اپنی اپنی جگہ پہ رکھ نہیں لیں گے۔ طریقہ اور ترتیب میں عرض کر دوں گا، کس چیز میں لپیٹا جائے گا، کس طرح آپ نے رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمتیں ہی رحمتیں ملتی چلتی جائیں گی۔ اب آپ نے جب یہ چیزیں سامنے رکھ لی تو سب سے پہلے آپ نے سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک عجیب غریب فرشتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے 4 چہرے ہیں، ایک چہرے سے دوسرے چہرے کا فاصلہ جو ہے وہ 1000 سال کی مسافت کا ہے۔ یہ زہد الریاض کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو فرمایا ایک چہرے سے وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا اور سجدہ میں کہے گا سبحانک ما اعظم جمالک، تیرے لیے پاکی ہے، تیرا جمال کتنا بڑا ہے۔ اور ایک چہرے سے وہ جہنم کی طرف دیکھے گا، کہے گا ہلاکت اس شخص کے لیے جو اس میں داخل ہو، اور ایک چہرے سے وہ جنت کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے خوشخبری اس کے لیے جو اس میں داخل ہوگا۔ ایک چہرے سے وہ رحمان کے عرش کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے اے رب تو رحم فرما، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو رمضان کے روزے رکھے ان کو تو عذاب نہ دینا۔ تو دوستو اس لیے جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کریں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ کتنے مقدر والے لوگ ہیں۔ آج جو اس عمل کو پڑھیں گے تو سمجھ لیں وہ بھی قسمت والے ہیں، وہ بھی مقدر والے ہیں، کیونکہ اس طرح کے اعمال ہر ایک تک نہیں پہنچتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو محروم رہ جائیں گے، لیکن جس تک یہ عمل پہنچے ایک مرتبہ چند منٹوں کا عمل ہے ضرور کر لے، کیونکہ یہ موقع اس نے ضائع نہیں کرنا۔ اگر اس کی قسمت اچھی ہوئی تو وہ عمل کر لے گا، اگر قسمت نہ اچھی ہوئی، ماڑی ہوئی، تو پھر اس کی اپنے نصیب ہیں۔ اس لیے کہ دوستو آپ نے جب اس ترتیب کے ساتھ عمل کو کرنا ہے، 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور کوئی درود پاک پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلا بات یہی ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں۔ اللہ والوں نے یہی حکم دیا ہوا ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی بات ماننی ہے۔ آپ نے اللہ والوں نے جو انہوں نے ترتیب بتائی ہے، جو طریقہ اطاعت بتایا، اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے گا رحمت الہی تمہیں کیسے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر چند ایک چیزیں ہیں جو پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر ایسے موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ جائیں گی۔ اب کیونکہ دیکھیں روزے والے کے کچھ درجات ہوتے ہیں، روزے کے ویسے 3 درجے، ایک عوام کا روزہ ہوتا ہے، خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، ایک خاص الخاص کا روزہ ہوتا ہے، تو اس لیے روزے کی جزا مختلف ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان کا یہ مہینہ، اس میں آپ آج ہفتے کی رات بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، آگے دن جو ہفتے کا اس میں بھی، اور آگے جو تاک رات آنے تک آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اور تاک رات میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ عمل نہیں کیا جائے گا، پھر پورا سال آپ کو اس عمل کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے پھر آپ ویسے لوگ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ برکتیں ان کو نہیں ملتی جو کہ اس عمل کے کرنے سے ملتی ہیں۔ دیکھیں ایک مجوسی نے ماہ رمضان میں اپنے بیٹے کو بازار میں کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو مارا اور کہا تمہیں پتہ نہیں رمضان کی حرمت کا خیال نہیں کرتا؟ بس مجوسی مر گیا۔ ایک عالم نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ایک عزت والے تخت پر ہے۔ بس اس عالم نے اس سے کہا تو مجوسی تھا، کیا بنا؟ اس نے کہا لیکن میں نے موت کے وقت اپنے اوپر سے ایک ندا سنی، اے میرے فرشتوں ہم اس مجوسی کو نہیں رہنے دیں گے، تم اس کو رمضان المبارک کی عزت کرنے کی وجہ سے اسلام کے ساتھ عزت دو۔ بس اس اشارے سے ایک مجوسی نے رمضان کا احترام کیا، اسے ایمان کی دولت حاصل ہوگی۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو رمضان المبارک میں روزے بھی رکھے، اس کا احترام بھی کرے، تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کتنا درجہ ہوگا، کتنا مقام ہوگا۔ اس لیے دوستو آج آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، جس کی تلاوت انسان کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کرتی ہے، ہر قسم کے دشمنوں سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کے دکھ اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی پریشانیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ جو چاہتا ہے کوئی پریشانی باقی نہ رہے، جو چاہتا ہے کوئی غم باقی نہ رہے، جو چاہتا ہے بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، جو چاہتا ہے بڑے سے بڑے مقاصد میں کامیاب ہو جاؤں، آئیے ان کو آج سینے کا راز دے رہا ہوں۔ آج یہ برکتوں والے لمحات ہے، آج یہ رحمتوں والے لمحات ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے کچھ اسی طرح کرنا ہے۔
کہ جس صورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس سورہ مبارکہ کی بالکل مختصر سی تعداد ہے، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھنا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ہر بار جب پڑھنا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت نہیں کرنی، کیونکہ یہ عمل کے اندر خاص چیز ہے، اس لیے کہ جو لوگ صرف ایک بار شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد بغیر بسم اللہ کے سورت کو پڑھتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ ہے نا، بسم اللہ کے اندر رحمان رحیم اور اللہ، یہ 3 صفتیں اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے یہ 3 صفتوں کے ذریعے تمہیں 4 چاند لگیں گے، اس لیے جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر انعامات کی راہیں کھلتی ہیں، پھر مقام ملتا ہے، پھر عروج ملتا ہے، حقیقت میں کامیابی تب ہی ملتی ہے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک تالا ہوتا ہے نا، اس کی چابی ہوتی ہے، چابی کا ایک دندہ بھور دیا جائے، توڑ دیا جائے، وہ چابی کبھی بھی تالا نہیں کھولتی۔ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظیفے سے اگر ہم اپنی من مانی کریں اور ادھر ادھر کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں بھی وہ تاثیر، وہ برکت نہیں نصیب ہوتی جو طرح حقیقت اعمال سے برکتیں نصیب ہونی ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب یہ دیکھیے یہ سورت دیکھنے میں کتنی مختصر سی ہے، لیکن یہ شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے آج ہفتے کے دن کے اس خاص عمل کے لیے یہ خاص صورت ہے، اس لیے یہ مختلف اعمال میں اس صورت کو پڑھا جاتا ہے، لیکن جب کوئی اس کو ماہ رمضان کے آخری ہفتے میں پڑھتا ہے تو پھر اس کو ایک الگ رنگ ملتا ہے، پھر ایک الگ مقام ملتا ہے، پھر ایک الگ طاقت ملتی ہے، اس لیے اس کی روحانی قوت مضبوط ہو جاتی ہے، روحانی قوت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی بھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، بس وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، تصور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف جمعے کا دن یا جمعرات کا دن ہی عظمت والا ہوتا ہے، نہ بھائی نہ، ماہ رمضان کا آخری ہفتہ بھی عظمت والا ہوتا ہے، یہ بھی فضیلت والا ہوتا ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان کا ہر ہفتہ تو اپنے اعتبار سے عظمت والا نہیں، لیکن جو ماہ رمضان کا آخری ہفتہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی کہ اس میں دیکھیں ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ویسے تو عظمتوں والی ہے، لیکن کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں، کچھ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا ہوتا ہے، اور اسی لیے آج جمعۃ المبارک کے دن، جو آج ہفتے کے دن جب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو جو تعداد میں بتائی اس کے برابر جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آگے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، آگے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ وہی نام ہے جس کو پڑھنے سے کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو عمل آپ کو باقی تمام اعمال سے بے نیاز کر دے گا، آپ کو کسی اور عمل کے پڑھنے کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آئے گی، جس نے کیونکہ سال میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیا وہ پھر پورا سال اگلے سال ہفتے کے دن کے لیے تڑپتا رہے گا کہ کاش مجھے پھر یہ موقع ملے، میں مزید اس دن میں عمل کروں اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی بتاؤں تاکہ وہ بھی اس دن کی برکتیں حاصل کر سکیں اور وہ بھی اس دن سے یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام و کرام حاصل کر سکیں۔ اب آپ نے آگے جو نام لینا ہے اللہ تعالیٰ کی، جو تسبیح پڑھنی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح پکارنا ہے وہ ذرا سمجھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور اس کے کمالات جس نے سمجھ لے وہ کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ اب جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے، ایک اپنا ہی مقام ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتا ہے نا، جو نام اب میں بتانے لگا ہوں، کہتے ہیں کوئی بھی شخص، کیونکہ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ایسے پیرانے طریقت جن کی خواہش ہو کہ ان کے مریدوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو وہ بھی اس عمل کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ان کے مریدوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میرے شاگردوں میں اضافہ ہو جائے، کوئی چاہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں تو میرے مریضوں میں اضافہ ہو جائے، اور کوئی جس طرح کی بھی کوئی خواہش کرتا ہے، لیکن ہو جائز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی تمام خواہشات اور تمام حاجتیں اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح اتنی شاندار اور اتنی عظمت والی ہے، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کی اس رات میں اس نام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص رحمت سے اس کو نواز دیتا ہے، خاص کرم سے اس کو نواز دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا وسیع ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے رزق دیتا ہے، کیونکہ یہ پڑھنے کے فائدے یہ ہوں گے کہ رزق میں برکت آئے گی، مشکلات کا خاتمہ ہوگا، دل کو سکون مل جائے گا اور دعاؤں کی قبولیت ہوگی، گناہوں کی معافی مل جائے گی، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔
اس لیے جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا کرم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ فقط اس ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ اللہ کا فضل بھی ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی مل جاتی ہے، اور بھی بہت سارے انعامات اس بندے کو ملتے ہیں۔ اب دوستو یہ جو نام جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس نام کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ کچھ اس ترتیب کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں گے، آپ فقط یہ کہیں گے یا کریم یا کریم۔ پہلے آپ نے یا کریم پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا کریم کہنا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات۔ تو اس ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اکثر لوگ یا کریم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو میں طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ نے اسی کے مطابق ہی اس کو پڑھنا ہوگا، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس لیے وہ یکتا ہے کہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اس لیے جو اس ترتیب کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے نا، اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کا رب اسے کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ اپنے رب سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی شان کے ذریعے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو جب اس طرح پکار لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری پکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے۔ اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دے کہ بندے تجھے عطا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ بس بندے کا کام صرف مانگنا ہوتا ہے، آگے عطائیں رب کی اتنی تیزی کے ساتھ برس رہی ہوتی ہیں کہ اس سے سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے والے بڑے بڑے صوفیاء ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی قدر کرتے ہیں، اور وہ اس کی ہر گھڑی کو ہی اپنے لیے قیمتی سمجھتے ہیں، اس کے ہر لمحے کو ہی اپنے لیے قیمتی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہوتا ہے، یہی وہ درجہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے۔ اب آپ نے کیونکہ یہ دیکھیں یہ نام کتنا پیارا نام ہے، جب اس طرح پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے اس نام کو فقط چند بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کو آسانی اس طرح پڑھیں، لیکن صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں گے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے اور اس وجہ سے عمل کو چھوڑ دیں گے، اس میں تو تھوڑی تھوڑی تعداد ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے۔ ان کو یہی تو پتہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں خاص دن کے لیے ہوتی ہیں، خاص گھڑیوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کی شان اور مقام وہ عام دنوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جنہوں نے یہ بات سمجھ لی الحمدللہ ان کو تو پھر فائز ملتا ہے، اور جو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے وہ پھر اسی طرح محروم رہ جاتے ہیں، ان کو پھر نہ وہ مقام ملتا ہے، بعد میں سوائے پچھتاوے کے ان کو پھر ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ کیونکہ دیکھیں کچھ روانی امراض ہوتی ہیں، جیسے حسد، بغض ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، نفس پرستی ہے، خود غرضی ہے، غصہ ہے، بخل ہے، تکبر ہے، غفلت ہے، ایسی برائیاں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل یعنی کہ وہ انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کرتی ہیں، ان کا علاج مختلف اعمال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری جو ہے نا وہ 27 رمضان المبارک جو آگے شب قدر آنے والی ہے، اس میں ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ لوگ ہر سال اس دعا میں نام شامل کرواتے ہیں، اگر آپ بھی اپنا نام اس میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو صرف آپ نے کمنٹ میں اپنا نام لکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیے ہر قسم کا مونا مار میرے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے نا، ایک اپنی شان، ایک اپنی طاقت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ نے اپنے رب کی صفت کو پکارنا ہے، جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو بادشاہت عطا کرتا ہے، جو اس سے بادشاہت مانگتا ہے اسے بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی فقیر بھی غنی ہونا چاہتا ہے نا، کوئی غریب بھی مالدار بننا چاہتا ہے، کوئی غریب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس آج کتنا بہترین موقع ہے کہ وہ اس موقع سے مستفید ہوتے ہوئے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس طرح اس عمل کو پڑھ لے۔ جب یہ عمل آپ نے مکمل کر لینا ہے، اس کے بعد دونوں لونگ جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس کو اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد ایک لونگ آپ نے گھر میں رکھنا ہے، ایک آپ نے پرس میں رکھنا ہے۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب تسبیح سن لیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے تسبیح بتائی ہے، اس کے پڑھنے کے بعد آگے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے یا مالکو، یعنی اے بادشاہت والے، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، اے بادشاہت والے۔ اللہ کیونکہ مالک ہے نا کائنات کی ہر چیز کا، ہر شے اس کی ملک میں ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، تو اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت جو بھی ہے نا یہ مجازی ہے، مگر اس کی ملکیت دائمی ہے۔ ایک عالمی دین کا قول بھی ہے اس کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو اپنی ذات اپنی صفات میں ہر موجود اور غیر موجود شے سے بے نیاز ہو، اور کل موجودات اس کی
اس کی ملکیت میں ہوں، بغیر کسی امداد کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں جو بندہ ہمیشہ کے لیے بادشاہت چاہتا ہے نا دولت کے اندر، اور یہ وہی نام ہے جو شخص اس کو پڑھتا ہے، مال اور دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، تو اس کو پھر اس کے ذریعے ایسے دولت کے راستے کھل جاتے ہیں جو کبھی انشاءاللہ بند نہیں ہوں گے۔ اس لیے غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستی ہے، تو آئیے پھر آج مل کر اس عمل کو پڑھ لیں۔ دیکھیں کیونکہ یہ دیکھیں تاک رات کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی کتنی عظمت ہوتی ہے، تو جو آنے والی رات ہوتی ہے یہ تاک رات ہے۔ آج یعنی 24 کا ہفتے کا دن ہے، جو رات ہوگی وہ تاک رات ہوگی، اس لیے یہ دن میں بھی عمل کر سکتے ہیں، آگے تاک رات میں بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترتیب طریقہ کار یہی ہوگا۔ لونگ ثابت ہونے چاہیے، ان لونگوں کو دم کر کے ایک آپ نے سفید کاغذ کے اندر یا سفید کپڑے کے اندر، یعنی سفید جو کپڑا ہوتا ہے نرم ملائم کپڑا جس کو ہم دیسی کپڑا بھی کہتے ہیں، تو اس کپڑے کے اندر آپ نے لونگ کو لپیٹ کر اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، اور دوسرا لونگ اس کے اوپر چاہے تو آپ تھوڑا سا دھاگا لپیٹ لیں یا جیسے بھی آپ اس کو محفوظ بنا لیں، تو محفوظ بنا کے اپنے پرس میں رکھنا۔ دوسرا آپ نے جہاں گھر میں قیمتی سامان رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ پرس آپ پیسے رکھتے ہیں، زیور رکھتے ہیں، سونا رکھتے ہیں، کوئی بھی چیز رکھتے ہیں، تو دوسرے کو بھی اسی طرح لپیٹ کر آپ وہاں پہ رکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر سال کے بعد یہ لونگ چینج کر دیں، یعنی کہ اگلا سال آئے تو پھر آپ اور 2 لونگ تیار کریں، اور ان 2 لونگ کو یہ تب تک جو ہے ان کو پانی میں بہا دیں، یا پھر ان کو آپ گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھانے میں بھی۔ تو اسی لیے آپ نے اس کے بعد یہ جو نام میں نے بتایا ہے اس کو آپ نے فقط دوستو 11 بار پڑھنا ہے۔ عمل وہی بات ہے کہ مختصر نظر آتا ہے، لیکن جب کریں گے اس کی تاثیر اور پہلے دن ہی جب رکھیں گے تو ملنا شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ ضرور مجھے تلاش کریں گے، آپ کہیں گے کہ ایسا عمل اللہ کرے ہمیں پھر بار بار ملتا رہے، اس طرح کے اعمال ہمیں بار بار ملتے رہیں۔ تو اس لیے دوستو اب یہ ماہ رمضان کی آخری گھڑیوں کے یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، اس لیے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے طاقتور پر تاثیر عمل بتاؤں۔ اب اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا۔ آگے جو تسبیح پڑھنی ہے، اب آپ نے یہاں پر تعوذ اور تسبیح پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب آپ یہاں پر پھر دیکھیں اب عمل کی تو آپ کو خود ہی ترتیب کی سمجھ آ رہی ہوگی نا کہ یہ عمل باقی اعمال سے مختلف ہے، اس عمل جیسا کوئی عمل اور شاید آپ نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کی ہر رات ہی عظمت والی ویسے تو ہوتی ہے، لیکن جو شب قدر ہوتی ہے نا اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، اور آخری عشرے کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ اکثر بزرگ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ ایک عالم دین بھی فرماتے ہیں کہ بندہ جب ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب آپ نے اب آگے تسبیح بتانے لگا ہوں 4تھے نمبر پر 3 تسبیحات آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اب جو آگے آپ نے پڑھنی ہے یہ قرآن کریم کی عظیم سورت ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو 100 بار پڑھنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی ایک تسبیح رہتی ہے درود پاک کے اول آخر 10-10 بار پڑھنے کے درمیان میں 4 طرح کی تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ 2 درمیان میں اللہ تعالیٰ کے نام آپ نے پڑھے ہیں، ان دونوں ناموں کے اول آخر آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، تو بس عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے جو سورت پڑھنی ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر، اور اس کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے شروع میں پڑھی ہے ویسے ہی آپ نے اس کو آخر میں پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ 4 چیزیں آپ ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد درود پاک پڑھا ہے، اس کے بعد آگے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ یہاں اس مقام پر آپ نے اپنی زندگی کی خطاؤں کا، غموں کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا، جو بھی آپ کو پریشانیاں آپ پہنچی ہیں، آپ نے یہاں اس مقام پر اس کا تصور رکھنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں رمضان کی آخری راتیں چل رہی تھی تو ایک شخص مسجد میں بیٹھا مسلسل یہ دعا پڑھ رہا تھا، جو دعا آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ رو رہا تھا، اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر عجیب سکون ہے۔ علماء نے کہا کہ اللہ کی رحمت ایسے ہی بندوں پر نازل ہوتی ہے، یعنی جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو پھر رب کی رحمت، انوار و تجلیات ایسے ہی برستے ہیں جیسے اس بندے پہ برس رہے تھے۔ اب یہ دعا پڑھنی ہے اور کامل یقین کے ساتھ گناہوں کا تصور کر کے، مالک میں نے بڑی غفلت کی ہے، بڑی گناہ کیے ہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ اب یوں پڑھنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بس اتنی سی دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کر